मेरे घर से निकल जा बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा। जिस बाप ने बेटे को गले लगा कर पाला, वही बेटा जब बड़ा हुआ तो बाप को धकेल दिया। लेकिन किस्मत ने इस नाफरमान बेटे का ऐसा अंजाम लिखा कि वो इबरत की मिसाल बन गया। कहानी बहुत दिलचस्प है, आप इसे आखिर तक ज़रूर सुने। अब्दुल गफूर की ज़िंदगी सब्र और कुर्बानी की दास्तान थी। जवानी में शादी के बाद कई सालों तक वो औलाद के इंतज़ार में रहा। गांव वाले डांटते, रिश्तेदार ताहने देते, लेकिन वो हर रात अल्लाह के हजूर हाथ उठाकर दुआ करता, ए अल्लाह मुझे औलाद की खुशबू अता फरमा, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जिस पर मुझे फ़ख्र हो। 30 साल बाद बुढ़ापे के दहाने पर अल्लाह ने अब्दुल गफूर की दुआ कबूल फरमाई। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने शफीक रखा। लेकिन खुशी एक बार फिर उससे छिन गई। शफीक की वालदा उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद इंतकाल कर गईं। उस दिन अब्दुल गफूर की दुनिया उजड़ती हुई दिखाई दे रही थी, मगर जब उसने अपने नौमौलूद बेटे का रोता हुआ चेहरा देखा तो दिल में कहा, बेटा अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारा बाप भी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद अब्दुल गफूर ने अपनी ज़िंदगी के तमाम ख्वाब और ख्वाहिशात एक तरफ रख दिए। वो सुबह से शाम तक काम करता, खेतों में पसीना बहाता, भट्टों पर ईंटें धोता, कभी लकड़ियाँ काटता, कभी मज़दूरों के साथ बोझ उठाता। उसके हाथों की हड्डियाँ निकल आईं, पेट झुक गया, जिस्म कमज़ोर हो गया, मगर दिल मजबूत रहा। वो अपने बेटे को पालने के लिए भूखा हो जाता, लेकिन शफीक के लिए खाना ज़रूर बचाता। बच्चा जब बीमार होता तो रात भर जागता, कभी गांव के डॉक्टर के पास भागता, कभी दवाई के लिए कर्ज लेता। लोग उसे पागल कहते, गफूर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो मुस्कुरा कर जवाब देता, मेरा बेटा मेरी दुनिया है, उसकी हंसी मेरी कमाई है। शफीक बरसों की मुशक्क़त और दुआओं के साए में जवान हुआ। अब्दुल गफूर ने बुढ़ापे के बावजूद उसके लिए हर कुर्बानी दी। जब शफीक की शादी का वक्त आया तो उसने अपनी ज़िंदगी भर की थोड़ी सी जमा पूंजी बेटे के कदमों पर डाल दी। आंखों में आंसू लिए कहा, बस मेरे बेटे को खुश रहने दो, ये मेरी आखिरी दुआ है। मगर किस्मत ने अब्दुल गफूर के लिए वो रास्ता लिख दिया था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वक्त गुजरता गया। शफीक शादी के बाद अपनी नई ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। घर में एक नई खुशी आई, लेकिन वो खुशी सिर्फ शफीक और उसकी बीवी तक महदूद थी। अब्दुल गफूर के दिल में ख्वाहिश थी कि उसकी बहू बुढ़ापे में उसका साथ देगी, उसे बेटे की तरह इज्जत देगी। मगर रफ्ता रफ्ता हकीकत आंखों से ओझल होने लगी। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। बहू हंसी खुशी बात करती, लेकिन वक्त के साथ उसका रवैया बदलने लगा। वो अब्दुल गफूर की बातों को नज़रअंदाज करने लगी, उसकी मौजूदगी में सर फेर लेती। अगर वो कुछ पूछता तो झुंझला कर जवाब देती। अब्दुल गफूर ने खुद से कहा, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। बहू की ज़ुबान सख्त से सख्त होती गई। कभी खाने में नमक कम होता तो कहती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कभी कहती, घर के इखराजात बढ़ गए हैं, अब ये बोझ मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। शफीक जो कभी बाप की हंसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता, अब बीवी की बातों में आकर बदलने लगा। एक शाम अब्दुल गफूर मस्जिद से वापस आया तो कमरे में बहू और बेटे को झगड़ते सुना। बहू ऊंची आवाज़ में कह रही थी, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारा बाप रहेगा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब्दुल गफूर दरवाजे के पीछे खड़ा ये अल्फाज सुनता रहा। उसका दिल कांप गया, आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सब्र किया। आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, मेरे बेटे का दिल सीधा कर दे। मगर हालात संभलने के बजाय और बिगड़ गए। बहू अक्सर खाने पीने में कटौती करने लगी, कभी पानी के गिलास के लिए भी इंतज़ार करवाती। शफीक अगर कुछ कहता तो बहू आंसू बहाती और वो सारा गुस्सा बाप पर निकालता। एक दिन बहू ने शफीक को दो टोक कहा, फैसला करो, अगर तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर शफीक सीधा बाप के कमरे में आया। अब्दुल गफूर टूटे हुए बिस्तर पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। शफीक ने नज़रें नीची किए बगैर कहा, अब्बा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मुझे पाला है, लेकिन अब हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, आपको कहीं और जाना होगा। ये सुनकर अब्दुल गफूर का दिल डूब गया। उसने कांपते हाथों से बेटे का हाथ थामा और घटी हुई आवाज़ में कहा, बेटा मैंने दिल से तुम्हें पाला, अपनी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, क्या ये दिन दिखाने के लिए? शफीक खामोश रहा और उसकी बीवी फातिहाना मुस्कुराहट लिए दरवाजे पर खड़ी थी। अब्दुल गफूर चंद लम्हे बेटे को देखता रहा, फिर सर झुकाकर आहिस्ता से बोला, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है।
یہ کہہ کر اس نے اپنی پرانی چھڑی اٹھائی، آخری بار گھر کی چوکھٹ کو دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ اس لمحے گاؤں کی گلیاں بھی خاموش تھیں، ہوا کا ہر جھونکا اداس لگ رہا تھا۔ عبدالغفور کے قدم جوں جوں آگے بڑھتے زمین کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہی گھر جو اس نے جوانی کے خون پسینے سے بنایا تھا آج اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ دروازے پر کھڑی بہو کی ٹھنڈی آنکھیں اور بیٹے کی خاموشی، دونوں نے اس کے دل پر زخم چھوڑ دیے تھے۔ عبدالغفور چھڑی کے سہارے گاؤں کی تنگ گلیوں میں چلتا رہا۔ دروازے پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ کسی نے حیرت سے پوچھا، ارے عبدالغفور، کہاں جا رہے ہو؟ اس عمر میں، شام ہونے کو ہے۔ عبدالغفور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھائی میں کہاں جاؤں گا، اب میرا گھر کہاں ہے؟ آسمان ہی وہ چیز ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے اور زمین میرا سہارا ہے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ سب کو خبر ہو گئی کہ عبدالغفور کو اس کے اپنے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کچھ کے دل غم سے بھر گئے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ جھوپڑی کے لوگ محض تماشائی بنے رہے، جیسے کسی کے دکھ کو بس دیکھنے کی کہانی ہو۔ عبدالغفور آہستہ آہستہ جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ جنگل کے قریب ایک پرانی جھوپڑی تھی جس کی ٹوٹی ہوئی بانس اور مٹی کی دیواریں بارشوں اور طوفانوں سے اکھڑ چکی تھیں۔ وہ وہاں جا کر رکا، چھڑی زمین میں ٹکا دی اور کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اندر داخل ہوا۔ جھوپڑی اندھیری تھی، بوسیدہ چارپائیاں اور پرانی چٹائیاں، لیکن عبدالغفور نے اسی جگہ کو اپنا نیا گھر تسلیم کر لیا۔ رات کا وقت تھا، جنگل کی ہوا کانوں میں عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ عبدالغفور نے آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ امتحان بھی تیری طرف سے ہے، بس مجھے صبر عطا فرما۔ صبح کا سورج جھوپڑی میں جھانکا تو عبدالغفور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کے آثار تھے، لیکن دل میں بیٹے کی یاد ابھی تازہ تھی۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا، شاید حالات نے شفیق کو مجبور کر دیا تھا، شاید میری بہو جاہل ہے، لیکن میرا بیٹا دل سے میرا ہے، وہ مجھے بھول نہیں سکتا۔ کبھی کبھار گاؤں والے جھوپڑی کے پاس سے گزرتے، سلام کرتے اور کہتے، یہ وہی عبدالغفور ہے جو محنت اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھا، آج دیکھو کس حال میں پہنچ گیا ہے۔ مگر کوئی آگے بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنے کو تیار نہ ہوتا۔ سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، عبدالغفور کے لیے بس جنگل کی تنہائی باقی رہ گئی تھی۔ ایک دن وہ جھوپڑی کے باہر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ چند شکاری وہاں سے گزرے۔ عبدالغفور کو دیکھ کر ایک نے ہنس کر کہا، بابا جی، یہ جھوپڑی آپ کا سہارا ہے؟ عبدالغفور نے جواب دیا، ہاں بیٹا، یہی میرا سہارا ہے۔ شکاریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک نے کہا، آپ یہاں کب تک بھوکے پیاسے رہیں گے؟ عبدالغفور نے دعا مانگتے ہوئے ان کا دیا ہوا کھانا قبول کیا۔ دل ہی دل میں سوچا، یہ اللہ کی مخلوق ہے جو میرا ساتھ دے رہی ہے، اور میرے اپنے خون نے مجھے رد کر دیا ہے۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹتا ہے تو جنگل کے درختوں سے پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی، دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز آتی۔ عبدالغفور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ خود سے مخاطب ہوا، شاید یہی میری قسمت ہے، لیکن اے اللہ، مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میں اس تنہائی میں بھی تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ یوں جھوپڑی میں عبدالغفور کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ گاؤں والے اب اکثر سرگوشیوں میں اس کا تذکرہ کرتے، کچھ کو ترس آتا، کسی کو خوف آتا، لیکن کوئی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ ہوتا۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ عبدالغفور نے جھوپڑی کو اپنا مقدر مان لیا۔ دن کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتا، پانی لاتا، رات کو اللہ کے حضور آنسو بہاتا۔ لیکن تقدیر نے اس کے لیے ایک اور فیصلہ لکھ رکھا تھا۔ ایک صبح جب وہ جھوپڑی کے باہر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جوڑی دم والے شکاری پرندے نے بانس کے پرانے درخت پہ گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس گھونسلے سے چھوٹے چھوٹے چوزے نکلے۔ عبدالغفور شرما کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور اللہ کا خیال کرنے لگا، مخلوق اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتی ہے؟ اگرچہ وہ جانور ہیں، لیکن ان کی محبت ماں باپ جیسی ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور وہ باز بڑے ہونے لگے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے عبدالغفور کے قریب آنے لگے۔ پہلے تو وہ صرف جھونپڑی کے پاس بیٹھتے، پھر ایک دن ایک باز نے گوشت کا ایک ٹکڑا عبدالغفور کے پاؤں پر گرا دیا اور اڑ گیا۔ عبدالغفور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دعا میں کہا، اے اللہ، تو اپنی مخلوق میں سے مجھے بھی رزق بھیج رہا ہے، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ وقت کے ساتھ وہ باز عبدالغفور کے ساتھی بن گئے۔ وہ شکار کرتے اور اس کے لیے گوشت کبھی پھل لاتے۔
عبدالغفور کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ سوچتا رہا، جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی جان قربان کی تھی وہ مجھے چھوڑ گیا، اور یہ پرندے جن کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں میرے خادم بن گئے ہیں۔ اب عبدالغفور خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھتا تو بعض اس کے گرد ایسے چکر لگاتے جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں۔ جنگل کے شکاری بھی حیران رہ جاتے۔ ایک دن ایک شکاری نے کہا، بابا یہ تو کمال ہے، پرندے آپ کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ عبدالغفور نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، انسانوں کو چھوڑ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ساری کائنات سہارا بن جاتی ہے۔ دوسری طرف گاؤں میں صورتحال مختلف تھی۔ بیٹا شفیق اور بہو زینب اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ ابتدائی دنوں میں انہیں سکون ملا، گھر ان کے قبضے میں تھا، زمین اور جمع پونجی سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ زینب اکثر پیسے بچا کر الگ رکھتی اور شفیق سے کہتی، دیکھو دولت ہی اصل سہارا ہے، اگر ہم ان سب کا خیال نہ رکھتے تو تمہارا باپ سب کچھ برباد کر دیتا۔ شفیق کبھی کبھی اپنے باپ کے بارے میں دل ہی دل میں سوچتا، مگر زینب کی باتوں کے آگے خاموش ہو جاتا۔ وہ بس دل میں کہتا، ابا آپ صبر کرنے والے انسان ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، شاید وہی آپ کو خوش رکھے۔ لیکن زینب کے دل میں لالچ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مزید دولت جمع کرنا اور آرام دہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ شفیق کی کمائی اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ تھی، مگر زینب کا دل چین سے نہ بھرتا۔ وہ دن رات سوچتی، کاش زیادہ پیسے آئیں اور ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں جا کر عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں۔ ادھر عبدالغفور جھونپڑی میں دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اب وہ باز بڑے اور مضبوط ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف اسے شکار لا کر دیتے بلکہ اس کی تنہا زندگی کو سہارا بھی بنے۔ کبھی وہ اپنی چونچوں میں جنگل سے نایاب پھل لے آتے، کبھی چھوٹے جانور۔ عبدالغفور ان سب کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے اللہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے، بیٹا اگر تم مجھے بھول گئے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے پرندوں کو میرا سہارا بنایا ہے، مجھے تیری مہربانی پر فخر ہے۔ اس کے آنسو اس کی داڑھی کو بھگو دیتے، لیکن چہرے پر صبر کی روشنی جھلکنے لگی۔ دوسری طرف گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں شفیق اور اس کی بیوی شازیہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہے تھے۔ شفیق اندر سے کمزور دل شخص تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کی۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں کام، کبھی دوسرے لوگوں کے مویشیوں کی دیکھ بھال، تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ لیکن شازیہ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کے گھروں کا سکون اور آسائش اس کی آنکھوں میں ہر وقت رہتا۔ وہ اکثر شفیق سے کہتی، دیکھو فلاں کے گھر کا فرنیچر کتنا اچھا ہے، ان کے بچے کیسے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، اور ہم ہمیشہ مشکل میں رہتے ہیں۔ شفیق یہ باتیں سنتا مگر خاموش رہتا، اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا، لیکن پھر خود پر قابو پا کر کہتا، شازیہ سب کچھ اللہ کا تحفہ ہے، سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، بس صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن شازیہ کے دل میں صبر کہاں تھا؟ اس کے دل میں حسد اور لالچ کی جڑیں دن بدن مضبوط ہو رہی تھیں۔ اس نے چھوٹے تحائف اور پیسے چھپانا شروع کر دیے۔ پہلے تو شفیق نے شکایت نہیں کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اسی دوران شفیق کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی۔ جب وہ شام کو گھر واپس آتا تو بیوی کے طنزیہ الفاظ اس کی تھکاوٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیتے۔ وہ سوچتا، کیا میری یہ محنت کبھی اسے خوش کر پائے گی؟ شازیہ اکثر گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوستی اور کہتی، کاش قسمت نے مجھے کسی امیر گھرانے میں پیدا کیا ہوتا۔ شفیق ذہنی طور پر ٹوٹنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو خوش کیسے کرے، مگر اب اس کا دل بہت دور جا چکا تھا۔ ایک دن جب شفیق صبح کام پر گیا، شازیہ نے موقع دیکھ کر گھر کے کونے کونے سے جمع شدہ تمام پیسے اور چھوٹے زیورات اپنے کپڑوں میں چھپا لیے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، دل میں ایک ہی خیال تھا، یہی موقع ہے، اب میں اس تنگ زندگی سے آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ گاؤں سے نکل گئی، بغیر کسی کو بتائے، بغیر پلٹ کر دیکھے۔ شام کو جب شفیق گھر آیا تو شازیہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے گھر چھان مارا، پھر پڑوسیوں سے پوچھا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شفیق کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں بھاگا بھاگا شازیہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ شازیہ کے جانے کے بعد شفیق کی زندگی ویران ہو گئی۔ لمحہ بلمحہ وہ اندر سے ٹوٹنے لگا۔ ایک طرف بیوی کے کھو جانے کا غم اور دوسری طرف محنت کی کمائی لٹ جانے کا صدمہ۔
وہ اکثر خالی نظروں سے گاؤں کی گلیوں میں گھومتا، لوگ سرگوشی کرتے، یہ وہی ہے جسے اس کی بیوی چھوڑ گئی ہے۔ شفیق میں کھیتوں میں کام کرنے کی ہمت نہیں رہی، وہ دن رات گھر کے فرش پر پڑا رہتا۔ شروع میں لوگ اسے تسلی دینے آتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب اس کا جسم بیماریوں میں گھرنے لگا، کھانے پینے کا دل نہ لگتا، کبھی وہ دنوں بھوکا رہتا، کبھی صرف پانی کے سہارے وقت گزارتا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک ہی سوال گونجتا رہتا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔ دن گزرتے گئے، شفیق اب اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ گھر کی خاموشی اور تنہائی نے اسے پوری طرح توڑ ڈالا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں والوں کو اس کے گھر سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ پہلے تو سب نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب بدبو بڑھ گئی تو چند لوگوں نے ہمت کر کے دروازہ توڑ ڈالا اور اندر چلے گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شفیق کا انتقال ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ اس کا جسم گلنے سڑنے لگا تھا اور ایک ناقابل برداشت بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ گاؤں والوں نے جلدی سے اس کی لاش کو بغیر کسی جنازے کے، بغیر کسی رسم کے ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ نہ نماز پڑھی گئی، نہ کندھا ملا۔ یوں شفیق کی کہانی ایک المناک انجام کو پہنچی۔ ادھر عبدالغفور بابا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی جھونپڑی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی تنہائی میں وہی باز ان کا سہارا تھے۔ کبھی وہ پرندے ان کے کندھے پر آ بیٹھتے، کبھی جھونپڑی کے دروازے پر آ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ عبدالغفور بابا اکثر سوچتے، یہ پرندے میرا مقدر ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہیں، اس نے انہیں میرے دکھ کم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہاکس کے بچے بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے گھونسلوں سے دور جا کر شکار کرتے اور بابا کی جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان لاتے۔ ایک دن اچانک ایک باز کے بچے نے ایک چمکدار پتھر اپنی چونچ میں لا کر بابا کے قدموں میں رکھ دیا۔ عبدالغفور نے سوچا یہ کوئی عام کنکر ہے، لیکن جب اسے ہاتھ میں لیا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پتھر اب بھی اتنا ہی صاف اور دھمکتا ہوا تھا۔ بابا کے ہونٹ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہیں سجدے میں گر کر روتے ہوئے بولے، اے میرے رب، تو نے میری قسمت میں وہ کچھ لکھا ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ اگلے دن فالکن کے بچے سونے کے سکے لائے، پھر زیورات اور پھر مزید قیمتی پتھر۔ یوں لگتا تھا جیسے پرندے آسمان کے کسی چھپے خزانے سے دولت نکال کر عبدالغفور کے قدموں میں رکھ رہے ہوں۔ بابا یہ چیزیں بازار لے گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ ایک غریب جھونپڑی کے مالک کے پاس اتنی قیمتی چیزیں کہاں سے آئیں، لیکن جب دیکھا کہ وہ یہ مال بار بار لاتا ہے تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ عبدالغفور بابا نے تھوڑے ہی عرصے میں جھونپڑی کے بجائے ایک شاندار حویلی تعمیر کروائی، لیکن دولت کے باوجود ان کے چہرے پر غرور کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے، یہ سب میرا نہیں، میرے رب کا ہے۔ بابا نے اپنی دولت کا بڑا حصہ گاؤں کے غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ جو بھی ضرورت مند آتا وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتا، جسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دیتے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہی عبدالغفور جسے کبھی اس کا بیٹا اور بہو گھر سے نکال دیتے تھے، آج اللہ نے اسے ایسا مقام دیا کہ پورا گاؤں اس کی عزت کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بابا نے تشکر کے کلمات کہے، آنکھیں بند کیں اور خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ان کی آخری رسومات میں گاؤں کے لوگ، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب شریک ہوئے۔ انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ عبدالغفور بابا نے اپنی زندگی صبر اور قربانی میں گزاری، اور اللہ نے ان کے صبر کے بدلے میں عزت، سکون اور خوشحالی عطا کی۔ یہ ایک سبق ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عبدالغفور بابا نے اپنی زندگی صبر اور قربانی میں گزاری، اور ان کے صبر کے بدلے اللہ نے انہیں عزت، سکون اور خوشحالی عطا کی۔ یہ سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔